अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हसरतों के साहिल पर अबीरा हसन, किस्त नंबर 5। दरवाजे पर मौजूद चादर में छुपे लरजते कांपते वजूद को देखकर हफ्ते अकलीम जिस्म की आंखों के सामने घूम गए। इस सब चक्कर में वो अपने सामने खड़ी इस लड़की को तो यकसा फरामोश कर गया था, जो पहली नज़र में उसके दिल में उतरती चली गई थी। कैसे भूल गया था वो इस चांद वाले चेहरे वाली हानिया को, जिसके तसव्वुर से रोज़ इसकी रातें रोशन हो जाती थी। वही हानिया जिसके सामने खड़ी इसकी मोहब्बत के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही थी। अंदर आ जाओ लड़की, तैफूर खान निकाह की कार्रवाई शुरू करवाओ। यह संजीदा रोब आवाज़ सरदार अजलाल खान की थी, जिसे सुनकर हानिया ने एक लम्हे को सर उठाया। इस बार वो शख्सियत की तरफ देखा था जो इस उम्र में भी बेहद हैंडसम, ग्रेसफुल और डिसेंट लग रहे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर चली आई, जबकि बाग के पास खड़े जिस्म के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो नज़र उठाकर अपने सामने खड़ी हानिया को दोबारा देख सकता, इसलिए खामोशी से दोबारा बैठ गया था। अजलाल खान ने एक उचटती सी नज़र शिकस्त खुर्दा से अंदाज में अपने पास बैठे हुए बेटे पर डाली और फिर निकाह की कार्रवाई शुरू करवा दी। कुछ ही देर में इजाब व कबूल के मराहिल तय होने के बाद जिस्म ने निकाह नामे पर साइन करते हुए हानिया को अपने निकाह में ले लिया था। इस वक्त जिस्म अजलाल के लिए उसकी हनी नहीं, बल्कि सिर्फ हानिया शहाब थी, जो तैमूर खान की कज़न और साबका मंगेतर थी, जिसका ताल्लुक उसके भाई के कातलों के घराने से था। निकाह हो चुका था। अब हानिया हमेशा के लिए तैफूर खान और उनकी फैमिली के लिए अनजान हो चुकी थी। इसे ज़िंदगी भर वापस पलट कर पीछे नहीं देखना था। अजलाल खान ने हानिया के हवेली जाने से पहले बस 5 मिनट के लिए उसे तैफूर खान से बात करने की इजाज़त दी थी। इस दौरान जिस्म न जाने कहाँ चला गया था। हानिया सर से पांव तक खुद को चादर में छुपाए अजलाल खान के आदमियों के साथ गाड़ी के पास खड़ी थी। मुझे माफ़ कर देना हानिया, मेरे भाई और बहन के गलत फैसलों की भेंट तुम्हारी ज़िंदगी चढ़ गई। मेरी बहन, मैं चाहते हुए भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे माफ़ कर दो बेटा, इस खुदगर्जी के लिए जो मैंने इस वक्त दिखाई है। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने तुम्हें दर पर चढ़ा दिया। तैफूर गाड़ी के बाहर खड़ी हानिया के पास चले और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। इनकी आंखें नम थी तो आवाज़ रुंधी हुई थी। साथ ही उन्होंने हानिया के सामने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन हानिया ने तड़प कर इनके बंधे हुए हाथों को खोला था। ऐसा मत कहें लाला, यही मेरी किस्मत थी। आपकी और खाला अम्मा ने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, और रोशिया भी, वो तो मेरी वजह से मौत की नींद सो गई। उन्होंने मुझे जिस्म जैसे शैतान से बचाते हुए अपनी ज़िंदगी गंवा दी। इनकी इस मोहब्बत के सामने तो ये कुछ भी नहीं। मुझे खुशी है कि मेरी ये बेमसरफ ज़िंदगी आप सबके लिए किसी काम तो आ सकी। हानिया ने आंसू भरी आंखों से आखिरी बार अपने भाई जैसे तैफूर खान का चेहरा डबडबाई नजरों से देखा, जो इसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे, मगर अपनी हैरत का ठीक से इजहार भी नहीं कर सकते थे कि तभी दूर खड़े अजलाल खान के इशारे पर इनके आदमी फ़ौरन हानिया को गाड़ी में बिठा लिया। एक आदमी हानिया का बैग लिए गाड़ी के पास चलाया था और हानिया की गोद में डाल दिया। ये बैग कुछ देर पहले इसके घर से मंगवाया गया था। हानिया दर्द भरी नज़रों से खामोशी से गाड़ी में बैठे आंसू बहाते हुए तैफूर खान को देखती रही और गाड़ी एक झटके से स्टार्ट होकर हवेली की जानिब रवाना हो गई। ए लड़की, कहाँ जा रही है? इधर आ। वो हवेली पहुंच चुकी थी। ड्राइवर उसे दरवाजे के बाहर उतार कर खुद बाहर से ही वापस जा चुका था। तभी वो अपने कपड़ों के बैग को सीने से लगाए इधर उधर देखते हुए छोटे छोटे कदम उठाकर हवेली के अंदर चली आई थी। अभी उसने हाथ में कदम रखा ही था कि सामने फौजियों की तरह मुस्तैद खड़ी एक मुलाजमा टाइप की औरत ने हानिया को आवाज़ दी थी। हानिया ने चौंक कर इस औरत को देखा और इसके पास चली आई। मुझे छोटी बीबी ने ही यहाँ तेरी वजह से खड़ा किया है कि जैसे ही तू आए इन्हें इतला कर दी जाए। चल मेरे साथ अंदर, सरान खाने में छोटी बीबी तुझसे मिलना चाहती है। वह औरत हानिया के जगमग करते रूप को देखकर एक पल को ठटकी थी, फिर नखवत से बोलती उसे अपने पीछे आने का इशारा करते अंदर सरान खाने की तरफ चली गई। हवेली की दूसरी मुलाजमा ज़ैनब, जो किचन का काम संभालती थी, वो भी हानिया की बेतहाशा खूबसूरती देखकर जैसे एक लम्हे को दंग रह गई थी, मगर फिर उसे हानिया पर बेख्तियार तरस आया। तभी वो हानिया को हमदर्दी से देखते हुए मरजान बीबी के लिए चाय लेकर सनान खाने की तरफ बढ़ गई थी। हानिया मुलाजमा के साथ डरते डरते अंदर सनान खाने में पहुंची थी, जहां कमरे के बीचों बीच बड़े सोफे पर एक औरत बैठी जोरों शोर से रो रही थी और इसके अतराफ दाएं बाएं दो एक जैसी शक्लों के 9 उम्र लड़के बैठे थे, इन्हें चुप करवा रहे थे। मगर जैसे इन लड़कों की नज़र खूबसूरत चेहरे वाली हानिया पर पड़ी, वो नफरत से इसे देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाहर निकलते चले गए। छोटी बीबी, लड़की आ गई है, मुलाजमा शाहिदा ने रोती हुई मरजान बीबी के पास खड़े होकर कहा था।
تب تک زینب بھی اندر پہنچ کر چائے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ ملازمہ کی آواز سن کر مرجان بی بی نے فوراً نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا، جس کی بہت خوبصورت گہری سے آنکھیں مرجان بی بی پر ٹکی تھیں اور وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کے یوں خود کو دیکھنے پر مرجان بی بی اپنی جگہ سے اٹھ کر چیل کی طرح ہانیہ پر جھپکی تھی۔ چڑیل، حرام خور، منحوس ٹائم، ہمت کیسے ہو تیرے میرے سامنے یوں سر اٹھا کر کھڑی ہونے کی؟ تیری آنکھوں کو پھوڑ دوں گی۔ میرے بیٹے کو مار ڈالا تم لوگوں نے، اور کس کروفر سے میرے سامنے گردن اٹھائی کھڑی ہے؟ کیا یہ عمر تھی میرے بچے کی جانے کی؟ ارے ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا دنیا میں، ابھی وہ بس 17 سال کا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا ابو جان میں آپ کو اور پاپا جان کو حج کروانے لے جاؤں گا، مگر اس منحوس تیمور خان نے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ میرا بچہ تمام ارمان دل میں لے کر ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر ہمیں چلا گیا۔ مرجان بی بی نے ہانیہ کے بیگ کو کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور اس کو بری طرح پیٹتے ہوئے اس کے وجود کے گرد لپٹی چادر کو بھی نوچ کر پھینک دیا۔ وہ ہانیہ کو مارتے ہوئے روتے ہوئے بولتی بھی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو پیٹتے ہوئے ان کی چوڑیاں ٹوٹ کر ہانیہ کے جسم میں کھب رہی تھیں، جبکہ ہانیہ بے حس بنی ان سے خاموشی سے مار کھاتی جا رہی تھی۔ اس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے، چہرہ تھپڑوں کے نشانوں سے سرخ ہو گیا تھا اور ناک سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا تھا، مگر مرجان بی بی کا جنون کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے جب وہ تھک گئیں تو ان کے نظر صوفے کے پاس پڑی بی بی جان کی چھڑی پر پڑی۔ بی بی جان کچھ دیر پہلے اپنی چھڑی یہیں چھوڑ کر اپنی خدمت پر مامور ملازمت سغرا کے ساتھ اندر باتھ روم میں وضو کرنے گئی تھی۔ اب اسی چھڑی پر مرجان بی بی کی نظر پڑ گئی تھی اور انہوں نے لپک کر چھڑی اٹھائی، پھر ہانیہ کو اس چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس بار بہت برداشت کرنے کے باوجود بھی ہانیہ کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی تھیں، جنہیں کمرے سے باہر جاتی بی جان نے بھی سنا تھا اور اپنی ملازمہ کے ساتھ تیزی سے حال میں آئی تھی۔ بہو بیگم! بی بی جان کی زوردار چیخ نما آواز پر مرجان بی بی کے چلتے ہاتھ رکے اور انہوں نے پلٹ کر بی بی جان کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ مار ڈالو گی کیا اسے؟ اتنی ظالم مت بنو، چھوڑ دو اسے، بی بی جان نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا، مگر مرجان بی بی کو ساس کی اس بے وقت آمد کے ساتھ ان کی یوں مداخلت بہت زیادہ بری لگی تھی اور وہ اکثر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے بی بی جان پر آیا غصہ بھی اپنے سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑی ہانیہ پر نکالا تھا اور اس کی کمر پر زوردار لات مارتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے بھی اس زور سے ہانیہ پر آخری وار کیا تھا کہ اس کے درد بھری زوردار چیخ سنان کانے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ مرجان! ہانیہ کے ساتھ ہی بی بی جان کے منہ سے بھی ایک تیز چیخ نکلی تھی۔ وہ ہانیہ کے ساتھ اپنی بہو کا یہ انسانیت سوز سلوک دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی، مگر تب تک مرجان بی بی اپنا کام کر چکی تھی۔ ان کے آخری وار پر ہانیہ کی پسلی سے ذرا اوپر خون کی لکیریں بہنا شروع ہو گئی تھی۔ مرجان بی بی نے نفرت سے ہانیہ کی خون آلود کمر کو دیکھا اور اس پر تھوکتے ہوئے خود جا کر صوفے پر بیٹھتے اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ شاہدہ نامی ملازمہ جو ہانیہ کو اندر لائی تھی وہ بھی زینب کے ساتھ وہاں کھڑی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، مگر جہاں شاہدہ اسپاٹ نظروں سے ہانیہ کو مار کھاتے دیکھ رہی تھی، وہیں ان کے پاس کھڑی زینب کی آنکھیں اس خوبصورت مومسی گڑیا جیسی لڑکی کو اتنی بے دردی سے پٹتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار بھر آئی تھی، مگر وہ اس حویلی کی ملازمہ تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بی بی جان سخت طیش میں تھی، تبھی وہ مرجان بی بی کو گھورتے ہوئے ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ تم نے ہمارے منع کرنے کے باوجود اس بچی کو مارا بہو بیگم، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، بی بی جان نے غصے سے کہتے ہوئے سخت دکھی نظروں سے فرش پر پڑی سسکتی ہانیہ کو دیکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ اسی سلوک کی مستحق تھی، مرجان بی بی بے رحمی سے بولی تھی اور بی بی جان نے انہیں تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا، ساتھ ہی زینب سمیت اپنی خاص ملازمہ سغرا سے ہانیہ کو اٹھانے کا کہا تھا۔ بی بی جان کی نظر ہانیہ کی کمر سے بہتے خون کو دیکھ چکی تھی۔ دونوں ملازماؤں نے فرش پر پڑی ہانیہ کو اٹھا کر سیدھا کرتے ہی بی بی جان کی نظر پر جب تھپڑوں سے سرخ چہرے پر ہانیہ کے چہرے اور ناک سے نکلتے خون پر پڑی تو انہوں نے بے اختیار اپنا کلیجہ تھام لیا تھا۔ یا اللہ! بہو بیگم، اس مومسی گڑیا جیسی بچی کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ اس کی کمر پر چوٹ آئی ہے، چہرہ بھی مار پڑنے سے سرخ ہو رہا ہے، ایسے پیارے اور حسین چہرے کو دیکھ کر تو خدا کی مصوری پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے، اور تم کہتی ہو کہ یہ معصوم اس سلوک کی مستحق تھی؟ تم کسی بیٹی کی ماں نہیں ہو، مگر کیا تمہیں خدا سے خوف بھی نہیں آتا؟ بی بی جان دکھ سے کہتے ہوئے ہانیہ کے پاس گئیں اور اس کی ناک سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی تھی۔ مرجان بی بی کو سانس کی ہانیہ کے ساتھ یہ ہمدردی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، تبھی بپھر کر اب ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ساس کے پاس آئی تھی۔ آپ کو میری جان کی قسم بی بی جان،
اگر آپ نے ذرا سی بھی اس منحوس سے ہمدردی کرنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت زہر پھانک لوں گی۔ آپ کو پتہ بھی ہے ان لوگوں نے میرے جان سے پیارے بیٹے کو مارا ہے، اسی لیے آپ اس کی طرفداری مت کریں۔ مرجان بی بی نے تیر سے ہانیہ کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں بولیں گے کچھ، مگر تم نے بھی اب اس بچی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بی بی جان نے مرجان بی بی کو وارن کیا تھا۔ زینب، اسے زشم کے کمرے میں چھوڑا کہ یہاں جن حالات میں بھی آئی ہو، مگر ہے تو زشم خان کی بیوی نا۔ اس کا کمرہ آج سے وہی ہوگا، اور کسی نے ہماری حکم عدولی کرتے ہوئے اسے زشم کے کمرے سے نکالنے کے لیے سوچا بھی تو مجبوراً ہمیں بھی اشرار خان سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے پیٹھ کے زخموں پر مرہم بھی لگا دینا۔ بی بی جان نے مرجان بی بی کو دیکھ کر ایک بار پھر دھمکاتے ہوئے زینب کو ہدایت دی، جو ان کے اس نئے حکم اور بعد میں دی جان والی دھمکی پر پیچوتاب کھا کر رہ گئی۔ مرجان بی بی کو فون کرنے کے بعد بی بی جان نے اپنے پاس کھڑی ہانیہ کے سر پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا اور اسے دکھی نظروں سے تکتی اپنے ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بی بی جان کے بار و بھوکمیا لہجے میں کہی گئی بات ہانیہ نے بھی سنی تھی، مگر اس وقت وہ اتنی زیادہ تکلیف میں تھی کہ اسے بی بی جان کے جملے میں چھپا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاہدہ، اٹھا اس ٹائن کا بیگ اور لگا دے آگ اس کے سارے سامان کو۔ اپنے سازہ سامان کو تو ایسے لائی ہے جہاں یہاں خون بہا میں نہیں لائی گئی، بلکہ گھومنے پھرنے آئی ہو، نواب کی اولاد۔ مرجان بی بی جو ساس کی دھمکیوں پر کھول رہی تھیں، انہوں نے اپنی خاص ملازمہ شاہدہ کو ہانیہ کا بیگ چلانے کا آرڈر دیا تھا۔ تبھی زینب کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہانیہ نے پلٹ کر زخمی نظروں سے ان کے نخوت بھرے غرور چہرے کو دیکھا اور پھر وہ ملازمہ کے سہارے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اے شاہدہ، سنا نہیں تو نے؟ آگ لگا دے اس سامان کو۔ اور زینب، تو کیا مر مر کر گھسرتی ہوئی چل رہی ہے؟ اس منحوس کو میرے سامنے سے جلدی دفع کرو، ورنہ میں ابھی کے ابھی اسے بھی اس سامان کے ساتھ زندہ جلا دوں گی۔ مرجان بی بی قہر اور آلود نظروں سے ہانیہ کی پیٹھ کو دیکھ کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں دونوں ملازماؤں سے بولی تھی۔ تبھی شاہدہ نے جلدی سے لپک کر فرش پر پڑا ہانیہ کا بیگ اٹھایا اور زینب سسکتی ہوئی ہانیہ کو تیزی سے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی، جس نے پیچھے سے ایک بار پھر مرجان بی بی کی نفرت بھری آواز سن کر اپنے دل سے نکلتی آہوں کو بمشکل دبایا تھا۔ وہ اپنے ڈیرے سے سیدھا زیان کی قبر پر آیا تھا۔ اس وقت اس کا دل ذہن کافی جیسے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اپنے سب سے چھوٹے اور چہیتے بھائی کی موتیوں سے جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ان دنوں غم و غصے سے پاگل ہوتا اپنا آپ ہی بھولا ہوا تھا، تو پھر ہانیہ کو کیسے یاد رکھتا جو اس کی زندگی کی اولین خواہش بن کر اسے کچھ دن پہلے ہی اچانک سے آ ملی تھی۔ اس چاند سے چہرے والی ہانیہ کی ویڈیوز اب بھی اس کے فون میں سیو تھی، جسے وہ اکثر خاموش رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پر دراز ہو کر پہرو دیکھا کرتا تھا۔ آج وہی ہانیہ اس کے لیے آزمائش بن کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے گاؤں میں خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ زندگی اگر ان پر تنگ کر دی جاتی ہے تو موت انہیں اپنانے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر سے لے کر گھر کا ہر فرد بے حس، ظالم، جابر اور جلاد بن جایا کرتا ہے۔ اسے اپنے گاؤں سے بے حد محبت تھی، کیونکہ یہ گاؤں اس کے پرکھوں کا مسکن تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہاں کے کچھ ایک روایتی قانون اب بھی سخت ناپسند تھے جنہیں اس کے اجداد نے ہی بنایا تھا۔ بے شک یہاں اس کے پردادا اور دادا کے ساتھ اس کے پاپا نے بھی بدلتے وقت کے ساتھ بہت سے پرانے اور فرسودہ رسم و رواج کو ختم کر دیا تھا، مگر اب بھی یہاں خون کا بدلہ خون سے نہ ملنے پر بے بس لڑکیوں کو رکیدنے کا جو قانون نافذ تھا، اس زشم کو سخت نفرت تھی، جبکہ وہ خود بھی اس سسٹم کا حصہ تھا اور جب سے پاپا کی گدی اس نے سنبھالی تھی، وہ ہر مسئلے پر بلا جھجک اٹل انداز میں پختگی سے فیصلہ سنایا کرتا تھا، مگر یہ واحد فیصلہ تھا جو اس کے فیصلوں کی پختگی کو ہلا دیا کرتا تھا۔ جرگے میں جب بھی ایسے مسئلوں پر زشم کو فیصلہ دینا ہوتا تھا تو بیچ جرگے میں بیٹھ کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے بظاہر مضبوط و توانا اعصاب والے زشم اجلال کا دل ان لمحوں میں تڑپ اٹھتا جب اپنے گھر کے مرد کے کیے گئے ناحق جرم کی سزا خون بہا میں مجرم کی عدم دستیابی فراریہ گھر کے افراد کی مرضی سے اس گھر کی معصوم و بے قصور لڑکی کو بھگتنی پڑتی تھی۔ ایسے حالات جب بھی زشم کے سامنے آتے وہ فیصلہ سنانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی جرگے میں نہیں رکتا تھا، کیونکہ ایسے وقت میں اپنے فیصلے کی پھینٹ چڑھی اس معصوم و بے قصور لڑکی کی بے آواز بہتے آنسو، اس کی بے بسی اور خاموشی زشم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اب ایسا ہی وقت خود اس کے گھر پر آن پڑا تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا بھائی زیان اجلال خان زشم کے ایک ہی قریبی دوست تیمور خان کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، اور زشم نے بھی خون بہا میں تیمور کے نہ ملنے پر اس کے گھر کی لڑکی کو ہی مانگا تھا۔ حالانکہ وہ کسی بے قصور لڑکی کو یوں دار پر چڑھانے سے نفرت کرتا تھا، مگر
آج جب اصل امتحان کا وقت تھا تو وہ بھی انہی بے حس لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو اپنے غصے، نفرت اور بے بسی سے مجبور ہو کر ایک معصوم بے قصور وجود کو بدلے کی سلگتی بھٹی میں جھونک کر اپنے سینوں میں جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی اب وہی عمل کر رہا تھا جس سے کل تک وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ زیان کی میت کو کندھا دیتے وقت اپنے پاپا سمیت کس اذیت سے وہ گزرا تھا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ زیان کی میت کو کندھا دیتے وقت اپنے پاپا سمیت وہ کس اذیت سے گزرا تھا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا جانتا تھا؟ دل تھا جو درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں تھیں جو ضبط کی کوشش میں جلتا ہوا انگارہ بن چکی تھی۔ وہ اس وقت سے کرب کی انتہا پر تھا۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے کبھی یہ وقت بھی دکھائے گی۔ وہ جو بہت سلجھا ہوا اور شفاف ذہن رکھتا تھا، اب زیان کی موت اور زخم کی حالت نے اس کی سوچوں کو پراگندہ کر دیا تھا۔ وہ منتقم مزاج کبھی بھی نہیں رہا تھا، مگر اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی اس ناگہانی موت پر اسے سوچ لیا تھا کہ اسے چاہے دن رات ایک کر کے پوری دنیا کی خاک ہی کیوں نہ چھاننی پڑے، مگر وہ تیمور خان کو ہر قیمت پر ڈھونڈ کر نکال لائے گا، چاہے پھر وہ پاتال ہی میں گرنا چھپا بیٹھا ہو۔ وہ تیمور خان کے سر پہ بھی ٹھیک اسی جگہ گولی اتارے گا جہاں اس نے زیان کو گولی ماری تھی، لیکن تیمور خان کو مارنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس سے ضرور پوچھے گا کہ کیا قصور تھا اس کے معصوم زیان کا جسے بے دردی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ زیشم نے تیمور کو اپنا سب سے قریبی دوست مانا تھا اور تیمور نے دوستی کی آڑ لے کر اسے ڈس لیا تھا۔ زیان کی موت کے بعد ہی زیشم کے بندے پورے گاؤں سمیت شہر میں تیمور خان کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں ملا تھا۔ آج جرگے میں اجلال خان نے اچانک خون بہا میں تیمور کے نہ ملنے پر اس کی جگہ اس کے گھر کی لڑکی طلب کر دی تھی۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، شاید وہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد بھی بدلے میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ ان کے گاؤں کے قانون کے مطابق اگر خون بہا دینے کے بعد اصل مجرم اپنے گناہ سے بری ہو جاتا تھا تو وہ بھی خون بہا میں تیمور کی بجائے لڑکی کو لے چکے تھے۔ اسے اب اگر تیمور خان بھی مل جاتا تبھی وہ اس کو کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ تیمور کے نہ ملنے کی بے بسی کے سوا خون بہا کے روپ میں اپنے سامنے اپنی اولین محبت کو دیکھ کر زیشم کے اندر شدید تھکن کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اسی لیے وہ جرگے سے سیدھا قبرستان چلایا اور یہاں بیٹھا وہ کب سے ان سارے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے اس کے خاندان کو یہ دن دکھایا تھا۔ ایک کے بعد ایک آتی سوچوں نے اس کے دماغ کو شل کر دیا تھا، تبھی اس نے شدید غصے سے اپنی جلتی سرخ انگارہ آنکھوں کو موند لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی بند آنکھوں کے پیچھے اس چاند سی ہانیہ کا چہرہ گھوم گیا تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کے لمحات زیشم کو یاد آئے تھے جب تیفور خان نے خود غرضی کا واضح ثبوت دیتے اپنی بیٹی کی بجائے خون بہا میں ہانیہ کو پیش کر دیا تھا، اور ساتھ ہی تیفور خان کی آواز بھی اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ سردار لالا، میرے گھر میں جو لڑکی تھی وہ اب مر چکی ہے، اور اس کو موت کی آغوش میں سلانے والا بھی زغم خان ہے، کیونکہ اس نے میری بہن کے چہرے پر تیزاب پھینکوایا تھا۔ اس سے میری بہن نے اپنی جان لی ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے تیمور خان نے زغم خان کو مارا ہے۔ زیشم نے اچانک چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، اس کی روشنی سے کوئی دشمنی تھی، وہ تو اس معصوم کی زندگی کیوں برباد کرے گا؟ زغم خان کبھی اتنا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ زیشم دھیرے سے دھیرے نفرے میں سر ہلاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جرگے میں تیفور خان نے زغم خان کو روشینی کی موت کی وجہ بتایا تھا، مگر زیشم تیفور کی بات پر رتی برابر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا تیفور تیمور سے والہانہ محبت کرتا تھا، تبھی وہ اس کو بچانے کے لیے جرگے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ ساتھ ہی زیشم کو یہ بھی یقین تھا کہ تیفور خان اچھی طرح جانتا ہے کہ تیمور خان ان دنوں کہاں چھپا بیٹھا ہے، مگر اس نے اس بارے میں جرگے میں جھوٹ بولا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیمور خان کہاں ہے۔ مختلف سوچوں میں گم اسے زیان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے شام گہری ہو چکی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر اجلال خان کی کال آئی، جنہوں نے اسے فوراً حویلی پہنچنے کی ہدایت دی تھی، کیونکہ وہ خود زغم خان کے پاس ہسپتال جا رہے تھے۔ رات انہیں ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ زیشم کو پیغام دے کر اجلال خان نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا اور زیشم ایک خاموش نظر زیان کی تازہ بنی قبر پر ڈالتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر دھیرے دھیرے شکستہ قدموں سے چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گھر آ گیا تھا، مگر باہر لان میں ہی اسے زوار اور زردان ٹہلتے ہوئے مل گئے تھے۔ دونوں خاصے غصے میں تھے۔ کیا ہوا؟ تم دونوں اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دونوں بھائیوں کے پاس آیا تھا۔ لالا، وہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں اپنے معصوم زیان کا ناحق بہا خون یاد آ گیا۔ پاپا نے ٹھیک نہیں کیا، انہیں تیمور کے بدلے اس لڑکی کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔
ہم لمحہ بھر کو اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تو پوری زندگی اسے اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کی بیوی کے روپ میں کیسے دیکھیں گے؟ اس سے اچھا تھا کہ آپ علیزہ سے پہلے ہی شادی کر چکے ہوتے۔ اگر وہ آپ کی بیوی ہوتی تو کم از کم آپ کی پہلی بیوی کا درجہ تو حاصل ہوتا، اور آج اس کم ذات لڑکی کو ہمیں آپ کی پہلی بیوی کے روپ میں نہ دیکھنا پڑتا۔ کتنے ارمان تھے ہمارے آپ کی شادی کو لے کر، مگر سب خاک میں مل گئے۔ پاپا نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا لالا، کہ وہ لڑکی ہمارے دشمنوں کے گھر کی ہے، ہمارے قدموں کی دھوم ہے۔ ہم اسے مرتے دم تک وہ عزت نہیں دیں گے جو آپ کی بیوی ہونے کے ناطے اسے ملنی چاہیے۔ صحیح کیا امو جان نے کہ اسے گھر آتے ہی اس کی اوقات یاد دلا دی۔ سوات نفرت سے بولا تھا، جبکہ اس کے سامنے خاموش اور عزیزم چھوٹے بھائی کی اس آخری بات پر اچانک چونک کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا امو جان نے؟ زیشم نے بے چینی سے سردان سے پوچھا، جو بھائی کے بے چین لہجے پہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہی جو اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سردار نے بھائی کو دیکھ کر طنزیہ کہتے ہوئے اپنے پاس کھڑے سوار کا ہاتھ پکڑا اور پھر ساکت کھڑے زیشم کو وہیں چھوڑ کر خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا سوار کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زیشم اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تبھی وہ شکستہ قدموں سے چلتا اندر زنان خانے کی طرف بڑھ گیا، جہاں سامنے حال میں ہی صوفے پر امو جان بیٹھی تھی اور زیان کا نام لے لے کر زور و شور سے رو رہی تھی۔ ان کے پاس کھڑی اس کی خاص ملازمہ شاہدہ انہیں چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زیشم جو کچھ دیر پہلے ہانیہ کے ساتھ امو جان کے رویے کو سوچ کر افسردہ اور ملول ہو رہا تھا، اب ماں کو یوں ساروں قطار روتے دیکھ کر وہ سب کچھ فراموش کر کے لپک کر ان کے پاس پہنچا تھا۔ وہ نیچے سے امو جان کو چپ کر کے ان کے روم میں بھیج کر سونے کی ہدایت دیتا ہوا آیا تھا، جنہوں نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کا غم بھی تو کچھ کم بڑا نہیں تھا۔ ایک بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ایک ہسپتال میں پڑا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ پھر کیسے وہ غم نہ کرتی؟ اس لیے بار بار ان کا درد آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ جان کی موت کے بعد سے ان کا یہی حال تھا۔ سب ان کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں مان رہی تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے جب زیان کا چہرہ آتا وہ اسی وقت چیخ چیخ کر رو پڑتی۔ اجلال خان بھی انہیں سمجھانے میں ناکام ہو جاتا، ایسے میں صرف زیشم تھا جو ان کو سنبھال لیتا تھا۔ اسی کی بات وہ سنتی اور مان بھی لیتی تھی، مگر ماں کو سنبھالتے ہوئے خود اعصابی طور پر ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں اندر موجود نسوانی وجود ایک کڑے امتحان کی طرح اس کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ آویری ہار چکی ہے، وہ لڑکی اس کی محبت تھی، مگر آج اس کے سامنے جب اس کی بیوی کے روپ میں موجود تھی تو اس کے دل میں موجود اس لڑکی کی محبت تڑپتے ہوئے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت حالات کی گرفت میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ مختلف سوچوں میں گم وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حقیقتاً شاکڈ رہ گیا۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا خان؟ مجھے دیکھ کر شاکڈ کیوں رہ گئے؟ وہ کمرے کے بیچوں بیچ نائٹ ڈریس کے طور پر اس کے کرتا شلوار میں اس کے سامنے کھڑی سے سخت مشتعل کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میرے کپڑے کیوں پہنے آئے تم نے؟ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر بولا۔ لمبے چوڑے زیشم کے سامنے اس کے کپڑے ہانیہ کے نازک وجود پر جیسے جھول رہے تھے۔ کرتے کی لمبائی اس کے ٹخنوں تک آتی تھی۔ آستین اتنی لمبی تھی کہ ہانیہ کے فولڈ کر کے پہننے کے باوجود اس کے کلائیوں تک پہنچ رہی تھی۔ کیا پہنوں پھر؟ آپ کی امو جان نے میرے سارے کپڑے جلا دیے، مجھے اتنا مارا کہ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ کر خون آلود ہو چکے ہیں۔ بٹ لسن ٹو می مسٹر اجلال خان، آج اگر میں نے آپ کی ماں سے مار کھائی ہے تو صرف اس لیے کہ اس وقت وہ بیٹے کی موت سے سخت غصے میں ہے، مگر ہر بار میں ان سے مار نہیں کھاؤں گی۔ یہ بات آپ اپنی امو جان کو بھی سمجھا دیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی ہوئی بولی تھی۔ زیشم اپنے سامنے کھڑی ہانیہ کا یوں اعتماد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا ایک پل کو حق تک کر گیا تھا، مگر یہ صرف لمحہ بھر کی کیفیت تھی۔ حیرت کے بعد جو دوسرا احساس اس پر حملہ آور ہوا تھا وہ شدید غصے کا تھا، حالانکہ وہ اپنے اندر موجود اس جلال کو دباتا ہوا ہی اوپر آیا تھا جو امو جان کے آنسو دیکھ کر اسے تیمور اور اس کی فیملی پر آیا ہوا تھا۔ امو جان بار بار رو رو کر اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ دشمنوں کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور نہ ہی اس لڑکی کو کبھی بیوی کا درجہ دے۔ وہ ان کے گھر کی ملازمہ کی برابر حیثیت رکھتی تھی، اس لیے اسے اس کی اوقات میں رکھنا ہی بہتر تھا۔ انہوں نے زیشم کے دل میں موجود اس غصے اور نفرت کو سوانیزے پر پہنچا دیا تھا جو اسے تیمور خان سے ہو چکی تھی، مگر اس لڑکی کے لیے اس نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی زبان اور انداز دیکھ کر وہ ایک دم اس کے دل میں موجود نفرت اور غصہ ابل ابل کر باہر آنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا ہانیہ کو یہاں پوری ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے، تبھی وہ اتنی پورا اعتماد تھی۔ یہی احساس زیشم کے غصے کو ہوا کی وجہ بنا تھا۔ آپ سمجھے یا نہیں میری بات؟
ہانیہ نے خاموش کھڑے زیشم سے پوچھا اور جواب میں زیشم نے زور سے ہانیہ کے بال ایک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ دیے تھے۔ پھر وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے غرا کر بولا تھا، تم 2 ٹکے کی لڑکی مجھے سمجھاؤ گی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو؟ تم خون بہا میں میرے گھر میں آئی ہو، اس لیے اپنی ٹون کو کنٹرول کرنا، اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھتے ہوئے ڈرو گی۔ وہ اپنی سرخ ڈوروں والی گرین آنکھیں اس کی ڈارک بلیک آنکھوں میں جماتا بولا، کیا کریں گے؟ اپنے بھائی کی طرح تیزاب پھینکیں گے میرے چہرے پر بھی؟ اس کا طنز اتنا کاٹدار تھا کہ بے اختیار زیشم کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا اور وہ پلٹ کر دور جا گئی۔ تبھی زیشم کی نظر اس کے کرتے پر پڑی جو پشت کی طرف سے خون آلود ہو رہا تھا۔ اس کی پشت سے بہتے خون کو دیکھ کر زیشم کے دل میں موجود اس لڑکی کی محبت بے ساختہ کرلائی تھی، مگر وہ سب سے آنکھیں میچ کر کھولتا دوبارہ سے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ زبان کھینچ لوں گا تمہاری اگر تم نے میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تو۔ سمجھتے کیا ہو تم لوگ خود کو؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری۔ تمہارا وہ حرام خور کزن میرے ایک بھائی کا قاتل ہے، اور اسی کی وجہ سے میرا دوسرا بھائی ہسپتال میں پڑا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے۔ ابھی تک زیشم خان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، اور تمہاری یہ مجال کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بکواس کر رہی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنی زبان اور تیوروں پر جتنا قابو رکھو گی اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے دیکھ کر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ سنا تم نے؟ زیشم نے زور سے تھاڑتے ہوئے اوندھے منہ پڑی ہانیہ کے بال ایک بار پھر مٹھی میں لے کر اس زور سے کھینچے تھے کہ ہانیہ کو لگا تھا کہ اس کے بال کھال سمیت اکھڑ آئیں گے۔ زیشم پہلے ہی آتش فشاں بنا ہوا تھا، اس لڑکی کی زبان اسے جیسے پھٹ پڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے کزن نے آپ کے بھائی کو اس کے گناہوں کی سزا دی ہے خان۔ آپ کا بد فطرت بھائی زیشم خان اگر آج ہسپتال میں پڑا ہے اور زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا ہے تو یہ سب اس کے اپنے اعمالوں کی سزا ہے۔ اسے ان بے قصور اور بے معصوم لڑکیوں کی آہ لگی ہے جن کی زندگیاں آپ کے عیاش بھائی نے برباد کر ڈالی ہیں۔ وہ شدید تکلیف سے تڑپتے ہوئے بھی بولنے سے باز نہیں آئی تھی، اور اس کی تلخ الفاظ سن کر زیشم کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ سے ہانیہ کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، پر اس نے ایک بار ہی تھپڑ پر بس نہیں کیا تھا۔ وہ ہانیہ کو ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتا جا رہا تھا۔ ہر تھپڑ پر وہ زور سے دور جا کے گرتی اور زیشم اسے اٹھا کر دوبارہ سے تھپڑ مارتا اور وہ پھر دور جا گرتی۔ اس وقت وہ جیسے اندھا ہو گیا تھا، جیسے ہانیہ کا ہونٹ پھٹنے کے باعث تھوڑی تک خون آلود ہوتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہرا ہو چکا تھا، تبھی اس پر ہانیہ کی چیخیں بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے ہانیہ کی چیخیں بھی کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کے ساتھ اب ناک سے بھی دوبارہ خون جاری ہو گیا تھا۔ ہانیہ کے تلخ لفظوں نے زیشم پر جیسے کوئی جنون سطاری کر دیا تھا۔ اتنے دنوں کا غصہ، فرسٹریشن اور تیمور کا نہ ڈھونڈنے کی ناکامی کے بعد اب ہانیہ کے زیشم کے متعلق بکواس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ تبھی وہ بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے تیمور نہیں بلکہ اس کے چاند سے چہرے والی ہانیہ تھی، جس کو وہ جانور سمجھ کر بری طرح سے مارتا جا رہا تھا۔ اس وقت جس طرح ہانیہ کو مار رہا تھا، اسے دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی سلجھی اور ستھری سوچ رکھنے والا زیشم اشلال خان تھا جو لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کی توہین سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک اصول تھا کہ عورت، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر اس وقت وہ اپنا بنایا ہوا اصول خود ہی توڑ چکا تھا۔ منع کیا ہے نا میں نے، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا تھا نا کہ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم کرو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نیچے میری ماں اپنے بیٹے کی جواں مرگی پر خون کے آنسو رو رہی ہے، جسے تمہارے اس یار نے مار ڈالا، اور میرا دوست بھائی جو خوش نصیبی سے بچ گیا، اس پر بھی تم لوگ بار بار الزام لگا رہے ہو۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر تم نے میرے بھائی کو کچھ کہا تو۔ وہ ہانیہ کو زور زور سے مارتا ہوا دھاڑ رہا تھا، جس کی چیخیں ہر تھپڑ پر تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب چیخ کیوں رہی ہو؟ بولو، اب بھی بولو کچھ، چلاؤ میرے آگے زبان، کہو نا، اب خاموش کیوں ہو گئی ہوں؟ تمہاری چلتی زبان رک کیوں گئی؟ بولو۔ جنونی انداز میں بری طرح گرجتے ہوئے اس نے ہانیہ کے منہ پر اتنی زور سے ایک تھپڑ مارا تھا کہ اس کا سر بائیں دیوار سے جا لگا تھا، اور دھمکی آواز کے ساتھ وہ دیوار سے ٹکراتی ہوئی فرش پر جا گری تھی۔ پھر زیشم نے جلالی انداز میں اس کے پاس جا کر اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور یہ آخری وار تھا جو ہانیہ نے اپنی نازک سی جان پر جھیلا تھا۔ اس کے بعد اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ زیشم کے اس وحشیانہ سلوک کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زیشم کے ہاتھ میں تھما اس کا بازو ہانیہ کے پورے وزن کے ساتھ ایک طرف ڈھلکنے کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، اور وہ دوبارہ فرش پر گر گئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے مرجان بی بی نے بری طرح مارا تھا، اور اب زیشم کی وحشیانہ مار نے ہی رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔
تب اس نازک سی ہانیہ زیشم کی جنونی مار کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے یوں تڑپا کر زمین پر گرتا دیکھ زیشم اچانک ایسے رکا جیسے اسے کسی نے فریز کر دیا ہو۔ ہانیہ کے چہرے سے بہتا خون اس کے کرتے کے گریبان میں جذب ہو رہا تھا جو ہانیہ نے پہنا ہوا تھا۔ زیشم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے زمین پہ بے حس و حرکت پڑے دیکھ رہا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی تکلیف کی شدت سے ہانیہ کی ہچکیاں جاری تھیں۔ زیشم کا سارا غصہ، اس کے اندر کی جلن کھولن ہانیہ کو بے دردی سے پیٹنے کے بعد جیسے ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر پر سوار جنون بھی اتر چکا تھا۔ ہانیہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے یاد آیا کہ ابھی جس لڑکی کو وہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا وہ اس کی دشمن نہیں بلکہ محبت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے خالی خالی نظریں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر کہیں کہیں ہانیہ کے چہرے کا خون لگا ہوا تھا۔ خون؟ اپنے ہاتھوں پر لگے ہانیہ کو خون کو دیکھ کر اس کے ذہن میں جیسے چھماکا ہوا۔ ہانیہ کا خون؟ ہنی کا خون؟ وہ کھوئی کوئی لہجے میں زیر لب بڑبڑایا تھا۔ تبھی ہانیہ نے ایک زوردار ہچکی دی اور اس کی ہچکی کی آواز سن کر زیشم نے پھر سے ہانیہ کو دیکھا اور لپک کر اس کے پاس گیا۔ ہانیہ، ہنی اٹھو، ہانیہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ زیشم نے ہانیہ کے خون نلود چہرے کو تھپ تھپا کر بھرائے ہوئے انداز میں اسے کئی آوازیں دی تھی مگر ہانیہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ تبھی زیشم نے اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھایا تھا۔ ہانیہ کی کمر کی طرف سے بھی کرتا خون بہنے سے اس کی کمر سے چپکا ہوا تھا۔ زیشم کے دونوں بازوؤں پر ہانیہ کے کرتے کا خون لگ گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے زیشم نے اپنے خون سے بھرے ہاتھوں کو دیکھا اور خود جھک کر ہانیہ کے چہرے پر آتی خون میں چپکی بالوں کی لٹوں کو ہٹایا اور پھر وہ سامنے ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا تھا۔ اس کے بعد پھرتی سے باتھ روم کی طرف بھاگا اور اندر سے پانی کا بھرا مگ لے کر آیا تھا۔ باہر آ کر ہانیہ کے سرہانے بیٹھے اس نے پانی میں اینٹی سیپٹک لیکوڈ ڈال کر روئی کی مدد سے ہانیہ کے چہرے پر بہتے خون کو صاف کیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ درد سے جلتی آنکھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا جس وقت اپنی تمام خوبصورتی کھو کر بگڑ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ پر ایک گہرا کٹ لگا تھا جس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ گال پر بھی زیشم کی گھڑی کے لاک نے ایک لمبا سا کٹ لگایا ہوا تھا جو تھپڑ مارنے کے دوران لگا تھا۔ اس کا سفید چہرہ اتنی زیادہ مار سے نیلا پڑ کر سوج گیا تھا۔ اب زیشم کا دل دہائیاں دے دے کر رونے تڑپنے سسکنے لگا۔ ہانیہ کے چاند چہرے کو یوں بگڑ کر دیکھ کر زیشم کی آنکھوں میں شدید درد سمٹ آیا تھا۔ جگہ جگہ سے کھٹے پھٹے ہانیہ کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے جو ہاتھ کچھ منٹ پہلے اس سے پھول سے کومل خوبصورت چہرے کو بے دردی سے مار کر بگاڑنے کا باعث بنے تھے، اب وہی ہاتھ ہانیہ کے چہرے کی مسیحائی کر رہے تھے۔ چہرے کے زخموں سے بہتا خون اب رک چکا تھا۔ تبھی زیشم کو دھیان آیا کہ اس کی کمر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً ہانیہ کو ایک کروٹ کے بل لٹایا تھا، پھر اس کے کمر پر چپکے خون آلود کرتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جھجک کر ایک پل کو رکا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا مگر پھر اچانک سے اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کا محرم تھا۔ سامنے بیڈ پر مجروح حالت میں پڑی وہ لڑکی اس کی شرعی اور قانونی بیوی تھی جس پر وہ ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی بیوی تھی۔ اس لیے اس نے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ہانیہ کی کمر پر چپکے اپنے کرتے کو کھینچ کر اوپر کیا تھا اور ہانیہ کی پیٹھ پر موجود زخموں کو دیکھ کر وہ جیسے چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر جا بجا لمبی لمبی لال لائنوں کی صورت بڑی گہری لکیروں سے خون رس رہا تھا اور ایک لکیر تو گہری پھانک کی صورت کھلی ہوئی تھی جس سے لگاتار رستے خون کی وجہ سے کرتا کھال سے چپک گیا تھا۔ زیشم نے اس کا زخموں سے چور وجود دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں تھی۔ یقیناً یہ وہی اوقات تھی جس کا ذکر کچھ دیر پہلے زردان کر رہا تھا۔ ہانیہ کو حویلی آتے ہی مار پڑی تھی۔ اس کے بعد خود زیشم نے بھی اس چاند سے چہرے والی ہانیہ کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے شدید اذیت سے اپنی جلتی سلگتی آنکھوں کو ایک پل میں موند کر کھولا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے ہانیہ کی پیٹھ کے زخموں کو بھی صاف کیا تھا۔ پوری پیٹھ زخموں سے بھری تھی جس سے نکلتے خون کی وجہ اس کا پہنا سفید لال کرتا ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ کے خوبصورت تراشیدہ وجود سے نظریں چرا کر پاس پر انٹرکام اٹھایا اور نیچے کچن میں کام کرتی ہوئی ملازمہ زینب کو اوپر اپنے بیڈ روم میں بلایا تھا۔ زیشم کے آرڈر پر زینب فوراً بھاگتی بھاگتی اوپر آئی اور اپنی حویلی کے اس سنجیدہ سے خان سے سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ جی خان، آپ نے بلایا؟ زینب نے مؤدب سے انداز میں روم میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے زیشم سے پوچھا تھا۔ زینب، یہ اس کے کپڑے کہاں ہیں؟ زیشم نے بیڈ پر موجود بے ہوش ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، حالانکہ اس کے سوال کا جواب ہانیہ اسے پہلے ہی دے چکی تھی۔ زینب نے بیڈ پر لیٹی ہانیہ کو دیکھا اور جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ جب مرجان بی بی نے اسے مارا تھا تو اس کا چہرہ اتنا زیادہ بگڑا ہوا نہیں تھا مگر اس وقت اس کا چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ بتاؤ، زیشم نے زینب کی حیرت بھری نظریں ہانیہ کے چہرے پر جمی دیکھ کر زور سے پوچھا۔ وہ خان، وہ
ملازمہ کی بولتے ہوئے زبان ہکلانے لگی تھی۔ کیا وہ کر رہی ہو؟ بتاؤ اس کے کپڑے کہاں ہیں؟ سیشم کی تھارتی آواز پر زینب بری طرح ڈر کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ وہ خان چھوٹی بیبی نے ان کے بیگ کو آگ لگوا دی جو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، زینب مکان کے انداز میں بولی تھی۔ سیشم کے بستر پر لیٹی ہانیہ کو دیکھ کر زینب سمجھ گئی تھی کہ اس حویلی کے تحمل مزاج کے سنجیدہ سے خان کو بیوی کے ساتھ کیے گئے اس ناروا سلوک نے یوں بھڑکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی پیٹھ پر یہ تازہ زخموں کے نشان، کس نے کیا یہ سب؟ مجھے سب سچ بتانا، جھوٹ بولو گی تو تم جانتی ہو میرا غصہ پھر۔ سیشم نے زینب کو دھمکاتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اپنے اس دوسرے سوال کا جواب بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ خان، انہیں چھوٹی بیوی نے مارا ہے، بیبی جان کی چھڑی سے۔ زینب زیشم کی دھمکی سے سہم کر رہ گئی تھی، تبھی فوراً اس نے سچ بتا دیا، اور زیشم نے ایک بار پھر جلتی کرب آمیز نظروں سے اسے اپنے بیڈ پر برسود پڑی ہانیہ کو دیکھا تھا۔ اس کا دل و ضمیر اس وقت اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا، جس نے کم ظرفی کا گھٹیا ترین مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اور کے جرم کی سزا ایک بے قصور و معصوم لڑکی کو دی تھی۔ اس لڑکی بھی کون؟ زیشم اجلال خان کی محبت، اس کی ہنی، جس کے چاند سے چہرے کا وہ پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ آج اس چاند سے چہرے کو اس نے اپنے بھاری ہاتھ کے تھپڑوں سے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ خان میں جاؤں؟ وہ بیڈ پر بے سود پڑی ہانیہ پر اپنی خوبصورت گرین ساحر نگاہیں ٹکائے خاموشی سے کھڑا تھا، جب زینب کی آواز پر چونک کر ہوش میں آیا۔ نہیں، پہلے تم اس کے یہ خون آلود کپڑے چینج کرواؤ۔ فی الحال میری وارڈروب سے میری ہی کوئی شرٹ نکال کر اسے پہنا دو، اور بیڈ شیٹ پر بھی خون لگا ہے وہ چینج کر دینا۔ وہ سامنے فرسٹ ایڈ باکس میں مرہم پڑا ہے، وہ اس کے زخموں پر لگا دینا۔ اور سنو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں ہانیہ کے پاس رہنا۔ بعد میں نیچے جاؤ بھی تو اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر امو جان سے۔ وہ اگر اس کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا میں نے منع کیا ہے اسے نیچے جانے سے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ سیشم نے زینب کو ہدایت دیتے ہوئے ایک آخری درد بھری نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور روم سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ زینب نے اس کے باہر جاتے ہی ایک سکون سے بھری سانس لی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ زیشم خان کی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مرجان بی بی سے ہانیہ کو مار پڑتے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل قریب اس حویلی میں مرجان بی بی ہانیہ کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے والی تھی، مگر اس وقت زیشم کا ہانیہ کے لیے رویہ دیکھ کر اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا لگ رہا تھا۔ زینب کا رویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مستقبل قریب میں ہانیہ کو اس حویلی میں زیشم کی فل سپورٹ ملنے والی تھی، جس کے بعد آئندہ مرجان بی بی کی منمانی ہانیہ پر کم سے کم ہی چلنی تھی۔ زینب ابھی کچھ دیر پہلے ہانیہ کے زخموں پر مرہم لگانے آئی تھی، مگر ہانیہ نے منع کر دیا تھا۔ ابھی زینب نے ترہم بھری نظروں سے ہانیہ کا سفید خوبصورت زخمی بگڑا ہوا چہرہ دیکھا اور سوچوں میں گم بے ہوش پڑی ہانیہ کا کرتا بدلنے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ مرجان بی بی کے بعد اس کے چہرے کو اپنے وحشیانہ مار سے بگاڑنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہانیہ کا وہی سپورٹر یعنی زیشم اجلال خان تھا۔